روئے بدرود جا دیکھتے رہ گئے، روئے بدرود جا دیکھتے رہ گئے، روئے بدرود جا دیکھتے رہ گئے، ارے چہرہ یہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ یہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، حسن اقرا کو دیکھا ہے جبریل نے، حسن اقرا کو دیکھا ہے جبریل نے، حسن اقرا کو دیکھا ہے جبریل نے، ہم تو غارِ حرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غارِ حرا دیکھتے رہ گئے، اور چاند دو ٹکڑے ہو کر تصادق ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصادق ہوا، ارے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، اور اپنے ساتھ سماعت کریں، عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین، عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین، عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین، ارے سدرۃ المنتہیٰ دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہیٰ دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہیٰ دیکھتے رہ گئے، روئے بدرود جا دیکھتے رہ گئے، چہرہ یہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الباری وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ابھی مجھ سے پہلے آپ نے بہترین کتاب حضرت مولانا محمد شمشاد احمد صاحب اللہ مقام سدوٹی، ان سے سماعت کیا، اور نعت مصطفیٰ مداح رسول حضرت حافظ و قاری جناب الطاف حسین صاحب قبلہ سے بہترین انداز میں منقبت کے ساتھ آپ حضرات نے سماعت کی، تھوڑی دیر تک سنی، پھر اس کے بعد میں درود و سلام پڑھ لیا جائے گا۔ حضرات، شادی کے موقع پر جیسا کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو آج جو تقریر کا عنوان ہے وہ ہماری سماج کے شادیاں اور اس میں بڑھتی ہوئی زور و شور سے خرابیاں، اس میں یعنی ہماری شادیوں میں، ہمارے محفلوں میں، ہماری خوشیوں میں، ہماری پارٹیوں میں بڑھتی ہوئی وہ ناجائز خرابیاں جو بہت بڑی دقتیں اور دشواریاں بن کر کے سامنے آ رہی۔ محترم حضرات، شادی کرنا میرے حضور کی سنت مصطفیٰ ہے، شادی کرنا حضور کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، بزرگان دین کی سنت ہے، تابعین
व तबे ताबईन की सुन्नत है, वलमा और मशाइख इज़ाम की सुन्नत है। प्यारे हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की महफिल यानी शादी करना और शादी की महफिल रचाना, शादी के अंजाम को फराइज देना, ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। और हुजूर की सुन्नत में हमारी बढ़ती हुई जाहिलियत, हमारी बढ़ती हुई खराबियाँ, हमारी बढ़ती हुई वो गलत बातें जो आज किसी से छुपी नहीं हुई है। मोहतरम हज़रात, जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जो मोमिन मुसलमान जो दुनिया के अंदर शादी रचाता है यानी अपना घर बसाता है, किसी लड़की के साथ जब शादी करता है, मेरे आका की सुन्नत पर अमल करता है, मेरे हुजूर की सुन्नत को अदा करता है। लेकिन आज अपनी शादियां देख ली, अपनी बारातें देख ली, अपनी पार्टियां देख ली, अपनी खुशियों की महफिल देख ली कि हमारे शादियों में हो क्या रहा है। हम हुजूर की सुन्नत पर अपनी शादियों में कितना अमल करते हैं, यानी सहाबा के पैगाम पर हम अपनी शादियों में किस कदर अमल कर रहे हैं। हुजूर ने जो हमें शादी का जो पैगाम दिया है, हुजूर ने जो हमें शादी का जो पैगाम दिया है, इस्लाम जो हमें शादी करने की इजाजत देता है, इस्लाम के अंदर शादी का तरीका है क्या, हुजूर ने हमें शादी करने का दर्स कैसा दिया है, इस्लाम हमें शादी का तरीका कैसा सिखाता है। आप यकीन मान लीजिए 99% जो शादियां हो रही है वो इस्लाम के तरीके से नहीं बल्कि शैतान के तरीके से हो रही है। हमारी शादियों के अंदर जो रस्मात है वो आज हुजूर के तरीके पर नहीं बल्कि शैतान के तरीके पर हो रही है। हुजूर ने ये हमारी किस्मतें हैं कि हुजूर ने हमें अपना उम्मती बनाया है, ये हुजूर का कर्म है कि हुजूर ने हम गुनाहगारों को हुजूर ने अपना गुलाम जो बना लिया है, हमें अपना उम्मती जो बना लिया है। अल्लाहु अकबर, जरा अपने गरीबानों के अंदर जाके और अपनी शादियों को देखें। हमारे घर के अंदर जब शादियों का पैगाम चलता है, जब हमारे घर से जब शादियों का रिश्ता उठता है, जब लड़का वाला जब लड़की के घर रिश्ता देखने के लिए आता है तो अंजाम क्या होता है, तरीका उसका कैसा है। जरा सोचे क्या मेरे आका ने ऐसा तरीका अपनाया, क्या हुजूर ऐसे तरीके से खुश नजर आ रहे हैं, या सहाबा इकराम का तरीका ऐसा था। यहाँ बुजुर्गान दीन ने हमें यही पैगाम दिया है कि इस्लाम हमें यही पैगाम सिखाता है, कि कुरान ने हमें यही पैगाम दिया है, कि हुजूर की हदीस मुबारका ने हमें यही दर्स सिखाया है। प्यारे यकीन जान लीजिए, आज अपने गरीबानों के अंदर झांक करके देख लीजिए, अपनी शादियों पर नजर डाल लीजिए, अपने करामात और अपने करतूतों पर नजर डाल लीजिए, अपने कामों पर नजर डाल लीजिए। क्या हमारे काम, हमारी शादियां इस्लाम के तरीके पर है, क्या हमारी शादियां कुरान के तरीके पर है, क्या हमारी शादियां हुजूर के पैगाम पर है, क्या हमारी शादियां बुजुर्गान दीन के पैगाम पर है। क्या जैसे सहाबा ने शादी की थी आज हमारी शादियां वैसे हो रही है, जैसा मेरे आका ने शादी करने का पैगाम दिया था आज वैसे हमारी शादियां हो रही है, जैसा बुजुर्गान दीन ने शादियां करने का दर्स दिया था आज हमारी वैसे शादियां हो रही है। नहीं नहीं, आज हम देख रहे हमारे घर से जब शादी का पैगाम उठता है, जब बाप जब अपने बेटे का रिश्ता लेकर के जब किसी बेटी वाले के वहां जाता है, अब ये नहीं देखा जा रहा है सामने वाला गरीब क्या है, उसका घर है या नहीं है, उसका रहने की उसके झोपड़े है या नहीं है, उसके पीछे जमीन जायदाद है या नहीं है, उसका बेटा कमाने के लायक है या नहीं है, वो परदेश कमाता या नहीं कमाता है, उसका रिस्क कितना है, उसकी तालीम कितनी है, उसके दुकान कितने हैं, उसके जमीन जायदाद कितनी है, कुछ नहीं देखा जा रहा है। जब लड़की व लड़का वाला जब लड़की के घर रिश्ता देखने के लिए जाता है, प्यारे कोई नहीं चाहता है कि हमारे घर से जो मेहमान आए वो शर्मिंदगी उठा करके जाए। प्यारे जब भी लड़के का बाप या लड़के का भाई या लड़के की वालिदैन, लड़के की माँ या लड़के के रिश्तेदार जब लड़की के वहां पहुंचते हैं कलेजा चीर करके इंतजाम करता है, चाहे वो मजदूरी करके लेकर के आए, चाहे कर्ज लेकर के आए, चाहे उधार लेकर के आए, किसी भी तरीके से लेकर के आए, प्यारे इंतजाम करता है, गोश्त लेकर के आता है, मिठाइयों का इंतजाम करता है, फल फ्रूट लगवाता है, फिर उसके बाद में जब आप जाते हो आपको नाश्ता करवाता है, खाना करवाता है, फिर उसके बाद में सिलसिले
دوسرے بار طریقے سے جب شادی کے بارے میں جب بات ہوتی ہے لڑکی کو دکھایا جاتا ہے, لڑکی سامنے آتی ہے, اللہ اکبر, جب پورا دیکھ لیا ہے اس کے بعد میں جب چلنے لگتا ہے تب کہتا جا رہا ہوں اور لڑکوں کو دکھلاؤں گا, اگر لڑکا پسند کر لے گا یا گھر والے پسند کر لیں گے صاحب فون پر ہم بتا دیں گے کہ رشتہ قبول ہے یا نہیں قبول ہے. اللہ اکبر, اس نے کلیجہ چیر کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے, 1 مہینے کی مزدوری تمہارے سامنے رکھ دی ہے, غریبی کے عالم میں جو ہو سکا انتظام انسلام کیا ہے, اب فون کا سہارا دے کر کے آئے ہو. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے, ہمارے رواج کیا ہے, ہمارے رسول کیا ہے, پہلے باپ جائے گا دیکھنے کے لیے, پھر اس کے بعد میں اس کی بیوی جائے گی دیکھنے کے لیے, پھر بہن بھائی جائے گا, پھر خالہ جائے گی, پھر پھوپھو جائے گا. 1 مہینے تک شادی کا طریقہ ایسے چلتا رہے گا. اللہ اکبر, 20,000 روپے اس کے خرچ ہو جائیں گے, تب جا کر کے کہیں گئے گا صاحب کیا کروں, میرے لڑکے کو تمہاری لڑکی پسند نہیں ہے. اللہ اکبر, میرے لڑکے کو تمہاری لڑکی پسند نہیں ہے. ارے کیسا ہے تیرا لڑکا جو اس کی لڑکی پسند نہیں ہے, کیا کبھی ہو اس کی لڑکی نے اس کی لڑکی کو جو بنانے والا ہے وہ باپ کا نیاز پروردگار ہے. تیرے بیٹے کو جو بنانے والا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, جس نے تیرے بیٹے کو پیدا کیا ہے, اس نے اس غریب کی بیٹے کو پیدا کیا ہے. کیا خرابی ہے اس کے اندر جو تیرے بیٹے کو پسند نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ ہماری شادیوں میں چل رہا ہے. اور چلو ہماری شادیوں میں کیا چل رہا ہے, جب رشتہ طے ہو جائے گا, بارات آنے کو جب 1 دن باقی رہے گا, صاحب کہے گا نا کیا کروں میرا لڑکا مانتا نہیں ہے, میں تو کچھ مانگنا نہیں چاہتا تھا, میں تو کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا, پر میرا لڑکا مان نہیں رہا ہے. لڑکے کا کہنا ہے جب گاڑی دے گا تب شادی آئے گی, جب گاڑی دے گا تب شادی ہوگی, جب گاڑی لا کر کے سامنے کھڑا کرے گا تب آ کر کے بارات آئے گی, تب جا کر کے تیرے گھر بارات آئے گی. جب 1 دن رہتا ہے اللہ اکبر, عزت کا جنازہ نکال رہا ہے, کسی غریب کا سودا کر رہا ہے. اللہ اکبر, یہی نہیں دیکھتا ہے وہ زمین بیچ کے, 1 بیگھہ زمین اس کے پاس تھی وہ بیچ کر کے اس نے اپنی لڑکی کی شادی کی ہے, کہاں سے قرض لے کر کے آیا ہے. جب کسی کے گھر کے اندر جب بیٹی کا جنم ہوتا ہے, بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے, جیسے بیٹی کے قدم اور زندگی کے طرف یعنی عمر کے لحاظ سے جیسے بیٹی کے قدم بڑھتے جا رہے ہیں, باپ کو ٹینشن ہوتا جا رہا ہے. تم نے کبھی سوچا جس لڑکی کے ساتھ ہماری شادی ہو رہی ہے, جس کے ساتھ ہمارا نکاح ہو رہا ہے, اس کا باپ بمبئی کے اندر ہوٹل کے اندر گلاس دھلتا ہے, دہرادون کے اندر مزدوری کرتا ہے, لوگوں کے گھر کے اندر کام کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, 300 روپے دہاڑی کرتا ہے. کبھی کسے ڈالی تم نے نہیں, تم کو تو صاحب گاڑی چاہیے. اللہ اکبر, کہتا بارات جب آئے گی جب گاڑی کے لیے ہاں کر دو گے, پھر اس کے بعد میں گاڑی کا کلر بھی پسند کر رہا ہے, ہمیں اس کلر کی گاڑی چاہیے. اللہ اکبر, سودا کر رہا ہے, کسی غریب کا تو سودا کر رہا ہے, اس کی زمین بچوا رہا ہے, اس کا سودا کر رہا ہے. اللہ اکبر, وہ کیا کر رہا ہے, جب یہ 1 دن بارات کو بچا ہے, کرے گا تو کیا کرے گا, مجبوری میں لا کر کے گاڑی کا انتظام کرے گا. چاہے وہ زمین بیچے, چاہے سوٹی بیاجی لے کر کے آئے, اس نے گاڑی کا انتظام کر دیا ہے, تو گاڑی لے کر کے اپنے گھر آ گیا ہے. ارے کتنے دن کی تیری زندگی ہے, کتنے دن تو گاڑی چلائے گا. اللہ اکبر, کتنے دن تو گاڑی چلائے گا, کتنے دن تو گاڑی پر ایسے آرام کرے گا. اللہ اکبر, تیرے گھر کے اندر کتنے دن گاڑی رہے گی, زندگی کب ختم ہو جائے گا پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ ہمارے معاملات چل رہے ہیں, یہ ہماری شادیاں چل رہی ہیں, یہ ہماری رنگ و رولیاں مچ رہی ہیں. اللہ اکبر, پھر کیا ہے عالم, اب بارات چل رہی ہے, بارات کے اندر ڈی جے جا رہا ہے, ڈی جے پر ناچ اور نوٹنکی چل رہا ہے. جس حضور نے تمہیں اپنا امتی بنایا تھا, آج حضور کا امتی ڈی جے پر ناچ رہا ہے, میرا آقا کا امتی ڈی جے پر ڈانس کر رہا ہے. اللہ اکبر, بتاؤ پیارے, حضور کا وہی امتی ہے جو ڈی جے پر ڈانس کرے, آقا کا سچا وہی امتی ہے. پیارے آقا نے تمہیں اپنا غلام بنایا تھا, جس اللہ نے تمہیں قرآن دیا تھا, جس رسول نے تمہیں مذہب اسلام عطا کیا تھا, جس نے تمہیں تمام بزرگان دین کو, جس رب نے تمہارے دامن کو بزرگان دین کے دامن سے وابستہ کیا تھا, آج وہ نوجوان ڈی جے پر ناچ رہا ہے, آج وہ نوجوان ڈی جے پر ناچ رہا ہے, ڈی جے پر ڈانس کر رہا ہے. اللہ اکبر, یہ ہمارا عالم ہے کہ مسلمان اسی کا نام ہے کہ حضور کے امتی ایسے تھے. نہیں نہیں پیارے, میرے آقا کے امتی ایسے نہیں تھے, میرے حضور کے امتی وہ تھے جو صبح اٹھتے تو نبی کا کلمہ پڑھتے اور شام کو لیتے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے. مسلک اعلی حضرت, احسان اعلی حضرت, جشن عید
میلاد النبی، جشن شادی خانہ آبادی، حافظ ریحان میرے حضور کے امتی ایسے نہیں کہ ہمیں قرآن نے کیا سکھایا، ہمیں مذہب نے درس کیا دیا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہمارا اسلام کہتا کیا ہے، ہمارا قرآن ہم سے کہتا کیا ہے۔ پیارے اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں، کمانا ہے تو اپنے بلبوتے سے کما لے، گاڑی کا شوق کرنا ہے تو خود کما کر لے کر کیا، گاڑی کا شوق کر لے، اگر جہیز چاہیے نا تو خود کما کر کے لا کر کے اکٹھا کر لے، دوسرے کا سودا کیوں کرتا ہے، دوسرے کی عزت سریعان نیلام کیوں کرتا ہے۔ صاحب اور ایک بات سنتے چلو، اب معاملہ یہ آ گیا ہے، جب بارات پہ ہوگی نا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا غریب ہے، لاچار ہے، پریشان ہے، مجبور ہے، باقی سامنے والا کہتا ہے 200-300 باراتی آئیں گے، اس سے نیچے ہمارا ہو ہی نہیں پائے گا، 300 باراتی سے ہمارا نیچے ہو ہی نہیں پائے گا۔ کتنا بڑا تو امیر ہے، کتنا بڑا تو راجہ شہادت علی ہے، ارے 300 آدمیوں کو دعوت کرانے لے کر کے جائے گا بارات میں، اور بارات وہ بھی بارات جو ڈی جے پر ناچتی ہوئی جا رہی، جو نکاح کے محفل میں کوئی شامل نہیں ہو رہا ہے، کھانا کھا کر کے واپس سب لوگ آ رہے، ارے غریب کو ذرا دیکھ لے، اس کی غریب کی جھوپڑی کو ذرا دیکھ لے، اس کی کمائی کو دیکھ لے، اس کی مجبوری کو دیکھ لے، اس کی لاچاری کو دیکھ لے۔ 300 لوگوں کو کھانا کھلانا تھا، اللہ نے تجھے عطا کیا تھا تو اپنے گھر پہ دعوت لے لیتا، اپنے گھر پہ لا کر کے کھلا دیتا، اپنے گھر پہ اسے کھلا دیتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ذرا سوچو، مسلمان تو کدھر جا رہا ہے، مسلمان تیرے قدم کدھر چلے گئے۔ ہمیں مذہب نے کیا سکھایا تھا، ہمیں قرآن نے کیا سکھایا ہے، ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ نے کیا سکھایا ہے۔ آج غریب کی بیٹیوں کا کوئی رشتہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ آج غریب کی بیٹی اگر کالی ہے یا غریب کی بیٹی ہے، اگر وہ گاڑی نہیں دے سکتا ہے، 200 باراتیوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، تمام عیش و آرام کے کام نہیں کروا سکتا ہے، تمام انتظام و انصراف نہیں کر سکتا ہے، تو اس کا شادی نہیں قبول ہو رہا ہے، اس کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے۔ ارے پیارے، غریب کی شادیاں، غریب کے گھر شادیاں کرو کیا کرو، ان کی بیٹیوں کو اپنے گھر کے اندر لے کر کے آؤ، غریب کی بیٹیوں کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لے کر کے آؤ۔ ارے گاڑی والی بہو کیوں دیکھتے ہو، بہو دیکھنا ہے تو قرآن والی دیکھ لے، بہو دیکھنا ہے تو نماز والی دیکھ لے، بہو دیکھنا ہے تو حدیث مصطفیٰ والی دیکھ لے۔ لاکھ والی تیری بہو تیرے گھر کے اندر لے کر جائے، قرآن کی تلاوت صبح شام نہ کر سکے، بیکار ہے وہ بہو جو تیرے گھر کے اندر برکت نہ لا سکے، بیکار ہے وہ بہو جو تیرے گھر کے اندر اسلامی ماحول نہ پیدا کر سکے۔ ارے دیکھنا ہے تو دیکھ لے، آج جب رشتہ دیتا جاتا ہے تو اس کا گھر دیتا جاتا ہے، اس کا عیش و آرام دیتا جاتا ہے، اس کا بنگلہ دیتا جاتا ہے، اس کی زمین و جائیداد دیکھی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے گھر کے اندر ٹائلس لگے ہوئے یا نہیں لگے ہوئے ہیں، گھر کے اندر ماربل یعنی پتھر لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا ہے۔ ارے مسلمان کی طرف جا رہا ہے، تجھے حضور نے اپنا امتی بنایا تھا، اللہ نے تمہیں اسلام جیسا پاکیزہ مذہب عطا کیا ہے، اللہ نے تمہیں قرآن جیسے عظیم وہ دعوت عطا کی ہے۔ سیکھنا ہے تو قرآن سے سیکھ لے، سیکھنا ہے تو حدیث مصطفیٰ سے سیکھ لے۔ تم 200 کے گھر دیکھتے ہو، 200 کے ٹائلس دیکھتے ہو، اللہ اکبر، ٹائلس دیکھ کر کے کیا کرے گا، گھر دیکھ کر کے کیا کرے گا، زمین و جائیداد دیکھ کر کے کیا کرے گا۔ دیکھنا ہے تو دیکھ لے، بیٹی قرآن کی تلاوت کرتی ہے نہیں کرتی ہے، بیٹی قرآن کی پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے۔ ارے دیکھنا ہے تو دیکھ کر کے لے کر کے آؤ اور ہنس کر کے کہو میرے مولا تو نے اولاد عطا کی ہے، جب یہ جوان ہوگا، جب اس کی شادی میں جب کروں گا مولا، جب اس کی شادی کا تو انتظام کرے گا، اس کا رشتہ لگے گا، یہ تیرے حضور کا غلام، یہ بزرگان دین کا یہ غلام گاڑی اور بنگلہ نہیں دیکھے گا، لیکن مذہب اسلام کا پیغام دیکھے گا، قرآن دیکھے گا، حدیث مصطفیٰ دیکھے گا۔ یا اللہ وہ بیٹی عطا کرنا، میرے بیٹے کے نکاح میں اس بیٹی کا انتظام کرنا جو صبح اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتی ہو اور شام کو سوتے سوتے حضور پر درود پڑھ کر کے حضور پر درود پڑھ کر کے سوتی ہو۔ پیارے، ایسی بیٹیاں دیکھو، صورت نہ دیکھو بلکہ سیرت دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کا چال و چلن دیکھو۔ اے مسلمان، سوچ، اور خاص کر کے ہمارا نوجوان طبقہ کہاں جا رہے ہو؟ پیارے صحابہ کرام کے درس کو پڑھو، حضور کے پیغام کو پڑھو، تم کدھر جا رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں دو ہاتھ دیے ہیں، کماؤ اور ترقی کرو۔ اللہ اکبر۔ پیارے سنو، جب رشتہ دیکھنے کے لیے جایا کرو تو اس کی زمین و جائیداد
اس کی دولت کو نظر انداز کر کے سب سے پہلے یہ دیکھو کہ بیٹی قرآن کی تلاوت کرتی ہے، بیٹی نماز کی پابند ہے، بیٹی نماز پڑھتی ہے، بیٹی درود و سلام پڑھتی ہے۔ کاش اگر تم ایسی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لے کر کے آئے، اور کاش جب انتقال ہوگا یا تمہارے والدین کا انتقال ہو چکا ہوگا اور ایسی بیٹی جب گھر کے اندر آئے گی، صبح اٹھے گی، فجر کی نماز ادا کرے گی، پھر قرآن کی تلاوت ادا کرے گی، اور کاش انہوں نے اتنا کہہ دیا، مولا جو میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے میرے سسر مرحوم کو اس کا ثواب عطا کرنا، میری ماں مرحوم ساس کو اس کا ثواب عطا کرنا۔ پیارے، جب تمہاری بہو تمہارے لیے قرآن کی تلاوت کر کے روزانہ جب ایسی دعا مانگے گی، اللہ تمہاری قبر پر رحمت و نور کی بارش عطا کرے گا۔